शिरान अजीब सी निगाहों से बूढ़े यतान को देख रहा था, जिसकी जानदार आंखें माजी के धुंधलों में गुम थीं। बहर सूरत बूढ़े के प्रोग्राम से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो किसी भी बात से बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाने वालों में से नहीं था। इसे सिर्फ इस बात से दिलचस्पी थी कि कुछ वक्त यहाँ गुजार कर और बूढ़े यतान बुरोमा से रास्तों के बारे में मामूलात हासिल करके वो यहाँ से रवाना हो जाए। न इसे सिदाशी से कोई दिलचस्पी थी, न गोशान से और न ही बूढ़े यातान से। हाँ, जो वक्त इन लोगों के साथ गुजरे वो गनीमत है। यातान अपने गार में चला गया। इसके जाने के बाद शिरान इस दिलचस्प कहानी के बारे में सोचते सोचते सो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है हिमालय की दास्तान किस्त नंबर 17। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दूसरे दिन फिर वही मामूलात थे। सिदाशी के साथ वो पहाड़ों में निकल जाता, शिकार करता, और अब तो सिदाशी भी शिकार के गोश्त की बेहद शौकीन हो गई थी। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। वो छोटे छोटे अल्फाज में और इशारों में एक दूसरे से हर तरह की गुफ्तगू कर लेते थे। तब एक दिन सिदाशी ने उसे बताया कि उसे पहाड़ों की जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं और वो यहाँ नहीं रहना चाहती। कहाँ जाओगी? शिरान ने पूछा, और वो शिकायत में इस निगाहों से शिरान को देखने लगी। शिरान खामोश हो गया। उसके बाद कुछ कहना इसके बस की बात नहीं थी। वो आज़ाद फजाओं का पंछी था और जिंदगी के तवील सफर के बारे में इसने कभी संजीदगी से नहीं सोचा था। अलबत्ता बेवकूफ़ भी नहीं था। सिदाशी की दिलचस्पी को महसूस कर रहा था, जानता था कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन जो हिमाकत इसके जहन में थी शिरान कभी इसकी पजीराई नहीं कर सकता था। नहरवादी की औरतों से उसे दिलचस्पी जरूर थी, लेकिन इनका कुर्ब उसे पसंद नहीं था। ये बात शायद इसके दोस्तों को भी मालूम नहीं थी कि शिरान नहरवादी की औरतों से सिर्फ खुशगपियां करता है, इनका मजाक उड़ाता है। हाँ, वो औरत से बेजार भी नहीं था और ऐसी किसी औरत को औरत तस्लीम करने में कोई आर नहीं समझता था जिसकी जिंदगी महदूद हो। यही वजह थी कि शहाबा आखिरी लम्हात में इसके कुर्ब से महरूम न रही, और यही कैफियत बादशाह खान की भाई की उन लड़कियों की थी जो इसके हाथों कत्ल हुई। इन लड़कियों को इसने मुकम्मल औरत समझा था क्योंकि इसकी जिंदगी इसकी निगाह में महदूद थी। सिदाशी बेवकूफ थी जो इस आग से खेलना चाहती थी। यतान बरूमा की कहानी खत्म हो चुकी थी। इन पहाड़ों में अब शिरान के लिए कोई दिलकशी नहीं थी। वो यहाँ काफी वक्त गुजार चुका था। इसने अंग्रेजी काफी सीख ली थी और अब बेतुकान इस अजनबी में जुबान में गुफ्तगू करने लगा था। इस शाम इसने यतान को अपने ख्यालात से आगाह कर दिया। मैं अब इन पहाड़ों से जाना चाहता हूँ, शहरों में, आबादियों में। जाहिर है यहाँ बेमकसद जिंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ, ये एक हकीकत है जिसे तस्लीम न करना हिमाकत होगी। वैसे तुम्हारी जुदाई का हमें अफसोस होगा। काश तुम कुछ वक्त और हमारे साथ गुजार सकते, यतान ने कहा। सिदाशी और गोशान या लूथर भी यहाँ मौजूद थे। इनके इसके इस इंकिशाफ पर दोनों चौंक पड़े थे। काश हम तुम्हें कुछ और दे सकते, बूढ़े यतान ने कहा। सिदाशी के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। वो अपनी जगह से उठी और यतान के पास आ खड़ी हुई। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ बाबा, मेरा मुस्तकबिल क्या है? यतान चौंक पड़ा। चंद लम्हात वो सिदाशी को तअज्जुब भरी निगाहों से देखता रहा, फिर किसी कदर परेशान लहजे में बोला, ये सवाल इस वक्त तेरे जहन में क्यों आया सिदाशी? 12 ये सवाल मेरे जहन में उभर चुका है। आज मैंने इसकी जुर्रत कर डाली, फिर किसी वक्त इसका जवाब दूंगा। नहीं बाबा, ये जवाब इसी वक्त जरूरी है, सिदाशी ने कहा। गोशान एक लंबे चाकू की मदद से एक लकड़ी छील रहा था। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। शिरान के इस इंकिशाफ ने कि वो यहाँ से जा रहा है, एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात पैदा कर दिए थे, लेकिन न जाने क्यों सिदाशी के इस सवाल पर वो संजीदा हो गया था। यादान की आंखों में एक अजीब सा एहसास चमक ले रहा था। इन आंखों में हल्के से खौफ के आसार भी थे। फिर इसने गहरी सांस लेकर कहा, हर इंसान को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक है। तो तेरे जहन में इस सवाल का कोई जवाब है? हाँ है, लेकिन मैंने ये सवाल तुमसे किया है बाबा। सिदाशी का लहजा इंतहाई संजीदा था। हमारे लिए इन्हीं पहाड़ों में पनाह है सिदाशी। मुहज़्ज़ब दुनिया हमारी दुश्मन है। अगर हमने इनके दरमियान जाने की कोशिश की तो हम जिंदा न रह सकेंगे, और मैं इन पहाड़ों में जिंदा नहीं रह सकूंगी बाबा। मेरी इस दुनिया से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तुम्हारी और गोशान की है। मैं शिरान के साथ मुहज़्ज़ब दुनिया में जाना चाहती हूँ, सिदाशी ने कहा, और गोशान के हाथ की उंगली कट गई। इससे खून टपकने लगा। शिरान शशदर रह गया। यतान गोशान की उंगली से टपकते खून को देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। ओह, तेरा तो हाथ जख्मी हो गया गोशान। सिदाशी जरा पूनी घास के चंद पत्ते ले आ, मैं तुझे तेरे सवाल का जवाब जल्द दूंगा। जल्दी कर गोशान, ये धार आलात खेलने के लिए नहीं होते। सिदाशी बाहर निकल गया और यतान लूथर की खूनालूद उंगली पकड़े रहमआमेज़ निगाहों से उसे देखने लगा। रात के पहले पहर यातान इस गार में आया जहाँ शिरान का क्याम था। शिरान को नींद नहीं आई थी। इसके जहन में बहुत से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। यातान को देखकर उठ गया। मैं बहुत परेशान हूँ शिरान, सिदाशी के लिए। क्या तेरे दिल में इसके लिए कोई जगह है?
کیا تم ایک غیر مذہب کی لڑکی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول کر لو گے؟ کیا تمہاری زندگی میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ یاتان نے پوچھا۔ نہیں، شیران تکلفن بھی جھوٹ نہ بول سکا۔ پھر وہ اس غلط فہمی میں کیوں ہے؟ میں نہیں جانتا، مجھے اس کی چاہت سے کوئی سروکار نہیں، شیران نے بے رخی سے کہا۔ میں جانتا ہوں، وہ اس حقیقت کا اعتراف کر چکی ہے، لیکن معاملہ بہت الجھ گیا ہے۔ شیران، ستاشی بے شک اس بات کا حق رکھتے ہے کہ وہ گوشان کو قبول نہ کرے، لیکن میں اپنے آقا زادے کے لیے کیا کروں؟ میں نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے، لیکن افسوس، یہ میری اور سداشی کی خوش بختی ہوگی اگر وہ دونوں یکجا ہو جاتے۔ ایک بار پھر میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں شیران، تم سداشی کو کھلے الفاظ میں بات بتا دو کہ تم کسی طور اس کا قرب قبول نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے تم سے مایوس ہو کر اس کے خیالات میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ دوسری صبح اس کے ذہن میں یاتان کی درخواست موجود تھی۔ وہ دریا کے کنارے کی طرف چل پڑا۔ روانگی کے لیے اسے پوشیدہ کشتی درست کرنی تھی جو اب بھی محفوظ تھی۔ ایک طویل اور غیر یقینی سفر کے لیے کشتی کی مضبوطی ضروری تھی۔ تمام دن اس نے کشتی درست کرنے میں صرف کر دیا۔ بہرحال اس وقت وہ ایک پہاڑی ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا کہ سداشی اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ کہاں تھے تم؟ اس نے غصیلے لہجے میں سوال کیا۔ شیران چونک کر اسے دیکھنے لگا، لیکن پھر اسے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہر نوجوان عورت بیوقوف ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق دنیا کے کس حصے سے ہو۔ شیران ہنستا ہوا بولا۔ تم کہاں تھے شیران؟ تمہاری تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں گئی۔ سداشی کے لہجے میں تھکن تھی۔ اس کشتی کو دیکھنے گیا تھا جو مجھے یہاں سے لے جائے گی۔ صرف تمہیں؟ سداشی نے کہا، اور شیران ایک لمحے کے لیے تو خاموش ہو گیا، پھر بولا، ہاں صرف مجھے، تب میں اس کشتی کو تباہ کر دوں گی۔ نہیں سداشی، ایسا مت کرنا، مجھے تم سے نفرت ہو جائے گی۔ وہ کشتی میرے لیے ضروری ہے، اور میں، تم اپنے باپ اور گوشان کے لیے یہاں رہو گی۔ میرے ساتھ جانے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا سداشی۔ شیران، سداشی کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ ایسا مت کہو شیران، میں تمہیں چاہتی ہوں، میں زندگی بھر تمہاری خدمت کروں گی شیران، میں تمہاری حفاظت کروں گی، میں تمہارے لیے جان کی بازی لگا دوں گی۔ میں تمہاری دوست ہوں شیران، تمہاری خدمت گار ہوں، میں تمہاری شیران۔ تم میری کوئی نہیں ہو بیوقوف لڑکی، میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ شریف النفس بوڑھا تمہاری زندگی گوشان سے وابستہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بہتر ہوگا کہ تمہارے لیے گوشان تمہیں چاہتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم اسے قبول کر لو۔ شیران، سداشی سسکی لے کر بولی، میری اتنی بے عزتی مت کرو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے سداشی، میں نے صاف بات کی ہے۔ مان سداشی کے حلق سے ایک آواز نکل گئی۔ اس کی نگاہ اس ٹیلے کے اوپر چلی گئی جس کے دامن میں یہ دونوں کھڑے تھے۔ ٹیلے کی چوٹی پر قوی ہیکل گوشان موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں تیز اور لمبی انی والا نیزہ چمک رہا تھا۔ یہ نیزہ اس نے اس طرح تان رکھا تھا جیسے شیران پر پھینک کر مارنا چاہتا ہو۔ شیران اسے دیکھ کر ایک دم زکن لگا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس کی غراہٹ ابھری، او بزدل، آخر ہے نا مکار فرنگی کا بیٹا، ڈل جا نیچے۔ ہتھیار اٹھایا ہے تو دوسری بار بھی تماشا دیکھ لے، ہتھیار اٹھانے والے کو میں کبھی معاف نہیں کرتا، نیچے آ بزدل۔ گوشان خاموشی سے دیکھتا رہا اور دفتن اس نے ہاتھ بلند کیا۔ شیران سنبھل گیا، اور اب یہ نیزہ یقیناً اسے نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، لیکن گوشان نے نیزہ اس پر نہیں پھینکا تھا۔ اس نے عجیب انداز میں نیزہ نیچے پھینکا اور وہ دستے کے بل نرم زمین میں گڑ گیا۔ اس کا پھل آسمان کی جانب تھا اور وہ زمین پر سیدھا کھڑا تھا۔ پھر ایک وحشانہ آواز گوشان کے حلق سے ابھری اور دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر چھلانگ لگا دی۔ یہ چھلانگ اس نے نیزے کی انی پر لگائی تھی اور نیزہ اس کے پہلو میں گھس کر پوچھ سے باہر نکل آیا۔ پوری انی پوچھ کی دوسری طرف آ گئی تھی۔ وہ نیچے گر کر کھڑا ہوا اور پھر پیچھے ہٹتا ہوا ٹیلے کے پاس پہنچ گیا۔ نیزے کے دستے نے اسے ٹیلے سے کمر ٹکانے نہیں دی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے خون ابل پڑا۔ دونوں ہاتھ پھیلا کر اس نے کوئی غیر مرئی چیز پکڑنے کی کوشش کی اور ناکام رہ کر نیچے گر پڑا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ شیران اور سداشی ساکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ سداشی کی تو آواز ہی بند ہو گئی تھی، لیکن شیران آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ تیرا ذاتی معاملہ تھا گوشان، میں نے تیرے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی۔ سداشی اس وقت بھی کچھ نہ بولی۔ جب شیران نے ایک پاؤں مردہ گوشان کی پشت پر رکھ کر زور لگا کر نیزہ اس کے بدن سے کھینچ کر پھینک دیا، پھر وہ شیران کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ گوشان کی لاش شیران کے کندھے پر پڑی ہوئی تھی۔ بوڑھے یاتان کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ شیران کے پاس پہنچ گیا اور پھر اس نے شیران کے کندھے سے گوشان کی لاش اتروائی۔ اس کے سینے کے گہرے زخم کو دیکھا جس کے کنارے پر خون کے لوثے جمع تھے۔ اس کی آنکھوں میں گہرے رنج کے آثار تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل گوشان کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ ہونا تھا، حالات اس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اسے میں نے قتل نہیں کیا یاتان بروما، اس نے خودکشی کی ہے۔ میں اس کے ارادے سے واقف نہیں تھا، ورنہ اس کی زندگی بچانے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ عظیم تھا اور اس نے عظیم موت اپنا لی۔ بلندیاں اس کی تقدیر میں لکھی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس نے نجات کے راستے اپنائے ہیں۔ در حقیقت وہ خوش نصیب تھا۔ یاتان بروما آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا،
پھر اس نے سداشی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں سداشی۔ سداشی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ گوشان کی موت کے بعد اب تک ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہیں نکل سکا تھا۔ شیران میری مدد کرو گے؟ میں اس کی لاش نہیں اٹھا سکتا، تم اسے لے کر میرے ساتھ آؤ۔ شیران نے جھک کر خاموشی سے گوشان کی لاش اٹھا لی تھی۔ یاتان پہلے اس غار تک آیا جو گوشان کی رہائش گاہ تھی۔ یہاں اس نے ایک مشل اٹھائی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ سداشی کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ یاتان نے تقریباً 2 فرلانگ تک کا سفر کیا تھا۔ پھر وہ ایک پہاڑی غار کے پاس پہنچ گیا جس کے دھانے کے پاس ایک سینکڑوں من وزنی چٹان ایک پتھر پر ٹکی ہوئی تھی۔ تاریکی پھیل گئی تھی اور شیران کو ارد گرد کا ماحول صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس علاقے میں وہ پہلے بھی آیا تھا لیکن کبھی اس نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ کوئی قابل غور بات بھی نہیں تھی۔ یاتان نے مشعل روشن کی اور اس غار میں داخل ہو گیا۔ پھر شاید وہ مشعل کو غار کی کسی دیوار میں نصب کرایا تھا۔ شیران باہر ہی رک گیا تھا۔ اب اسے زمین پر لٹا دو، اس نے کہا، اور شیران نے اس ہدایت پر بھی عمل کیا۔ بوڑھے نے ان دونوں کو غور سے دیکھا اور پھر جھک کر لاش کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ بچپن میں اسے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر خوب اچھالتا تھا۔ جب میں اسے اچھالتا تھا تو یہ کلکاریاں مار کر ہنستا تھا۔ آج بھی یہ ہنس رہا ہوگا۔ بوڑھا یاتان کس قدر کمزور ہو گیا ہے، مجھے اس کی ہنسی سنائی دے رہی ہے۔ کیسا ہنس رہا ہے پگلا۔ یاتان بڑبڑاتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ شیران خاموش کھڑا تھا لیکن دفعتاً وہ اس خوفناک گڑگڑاہٹ کو سن کر اچھل پڑے جو اچانک پیدا ہوئی تھی۔ چند چھوٹے چھوٹے پتھروں نے جگہ چھوڑ دی تھی اور وہ سینکڑوں من وزنی چٹان اپنی جگہ سے کھسک کر غار کے منہ پر اٹکی تھی۔ شیران اور سداشی اس جگہ سے دور تھے۔ غار کے دھانے پر ایک مخصوص ساخت کا نشیب تھا اور چٹان اس نشیب میں اس طرح فٹ ہو گئی تھی جیسے وہیں سے ہٹائی گئی ہو۔ یہ کیا ہوا؟ شیران آہستہ سے بولا۔ نہیں بابا، نہیں بابا، میرا بھی تو آپ سے رشتہ ہے بابا، میں بھی تمہاری کچھ لگتی ہوں بابا۔ سداشی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ شیران بے وقوفوں کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔ سداشی روتی رہی اور وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دفعتاً اسے خیال آیا اور پھر یاتان بروما کے چند جملے سے یاد آ گئے تھے۔ اس نے کہا تھا، میں صرف اس بات کا منتظر ہوں کہ سداشی مجھ سے درخواست کرے کہ میں اسے گوشان کی زندگی کا شریک سفر بنا دوں، اور جس دن میں اس کام سے فارغ ہوا تو اس دن اس غار کا دروازہ اس مضبوط چٹان سے بند کر لوں گا جسے اپنی جگہ سے ہٹانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کبھی اس غار سے واپس نہیں آؤں گا۔ تو کیا یہ چٹان اب اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی؟ وہ آگے بڑھ کر چٹان پر قوت صرف کرنے لگا لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے کہاں ہٹتے ہیں؟ ناممکن، یہ کیا حماقت ہے؟ یاتان تو نے دیکھا کیا ہے میرے ساتھ؟ اور بوڑھے باہر آ جا ورنہ او احمق، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ شیران چلا چلا کر کہہ رہا تھا اور چٹان کو ادھر ادھر دھکیلنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ پھر وہ پلٹ کر غرائی آواز میں بولا، یہ دروازہ کیسے کھلے گا اب؟ پکلاہٹ میں وہ قبائلی زبان بول رہا تھا جس سے سداشی ناواقف تھی۔ اس کی سیسکیں اب بھی ابھر رہی تھی۔ تو اپنی آواز بند کر لے ورنہ گردن دبا دوں گا تیری۔ یہ بوڑھا چور اندر کیوں گھس گیا؟ اب یہ باہر کیسے نکلے گا؟ شیران دھاڑ رہا تھا۔ سداشی نے وہ مشکل سسکیں روکی، انگلش میں بولی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو تجھے سمجھانے کے لیے مجھے سر کے بل کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ بے وقوف لڑکی، اس گدھے سے میں نے کہا تھا کہ وہ کتے کی موت مر جائے، اور یہ بوڑھا یہ اس کی لاش لے کر اندر گھس گیا۔ یاتان باہر آ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ شیران چٹان پر گھونسے مارنے لگا۔ سداشی اب خاموش ہو کر اسے گھورنے لگی تھی۔ شیران سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر گردن ہلائی۔ جہنم میں جائیں سب، مجھے کیا؟ پھر اسے سداشی کی طرف دیکھ کر کہا، اب کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی، میں یہاں نہیں رکوں گا۔ کل سے میں کشتی کی مرمت کروں گا اور جلد از جلد یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تمہیں کون روک سکتا ہے شیران؟ وہ اداس لہجے میں بولی اور وہاں سے واپس چل پڑا۔ اس نے پلٹ کر سداشی کو نہیں دیکھا تھا۔ اپنے غار میں داخل ہو کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن اعتدال پر آتا جا رہا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ گوشان نے اس کی وجہ سے خودکشی کی ہے، وہ رقابت کا شکار ہو گیا، لیکن ممکن ہے اس نے سداشی کے الفاظ سن لیے ہوں اور اس کے سوا کچھ چارہ نہ رہا ہو کہ خودکشی کر لے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ اس کی حماقت تھی۔ میں تو اس لڑکی کو اپنی خدمت گار کی حیثیت سے بھی ساتھ قبول نہ کر سکتا۔ احمق، بیوقوف، اور وہ خبیث بوڑھا جہنم میں جائے، بھوکا پیاسا مر جائے گا اس غار میں۔ اور لڑکی، شیران کے ذہن میں پھر الجھن رینگ آئی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، میں کسی قیمت پر اسے خود پر مسلط نہیں کروں گا۔ رات کے کسی پہر اسے نیند آ گئی اور پھر صبح ہی کو آنکھ کھلی۔ جاگ کر منہ ہاتھ وغیرہ دھویا، سخت بھوک لگ رہی تھی۔ گزرے ہوئے دن کے واقعات یاد آئے تو چونک پڑا۔ اسی وقت غار کے دھانے پر سداشی نظر آئی، اس کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، زرد چہرہ، خشک ہونٹ۔ شیران نے اسے گھورا اور پھر ناشتہ لے لیا۔ ناشتہ وہ خاموشی سے کرنے لگا۔ سداشی کسی خادمہ کی طرح اس کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر جب وہ ناشتہ کر چکا تو وہ برتن اٹھا کر باہر نکل گئی۔
شیران اب اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، اسے کشتی کی فکر تھی۔ پھر وہ باہر نکلا، یاتان کے غار میں داخل ہوا اور ایسی چیزیں تلاش کرنے لگا جو کشتی کی مرمت میں مدد دے سکے۔ جہاں سے کچھ نہ ملا تو وہ گوشان کے غار کی طرف چل پڑا۔ اس سے وہ کلہاڑا یاد آ گیا تھا جس سے گوشان نے اس پر حملہ کیا تھا۔ یہ کلہاڑا کارآمد ہو سکتا تھا۔ گوشان کے غار میں اسے کلہاڑے کے علاوہ دوسری چیزیں بھی مل گئی جنہیں پا کر اسے خوشی ہوئی۔ جانوروں کی کھالیں، سونے کے سکے اور نہ جانے کیا کیا ملا۔ گونگے راجا شوقین معلوم ہوتے تھے مگر محبت کے ہاتھوں فنا ہو گئے۔ شیران زیر لب بولا اور کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اس کے بعد وہ کلہاڑا اٹھا کر گنگناتا ہوا دریا کی طرف چل پڑا۔ اس دن کا کام ختم ہو گیا۔ شیران کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ دوسرا دن بھی پہلے دن سے مختلف نہیں تھا، کشتی تیار ہو چکی تھی۔ شیران نے غاروں سے اپنی پسند کا سامان اکٹھا کیا، کھالیں، کھانے پینے کی کچھ چیزیں، پانی کے برتن، کلہاڑی وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اس نے کشتی میں جمع کر لی اور شام کو 4 بجے وہ تیار تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سداشی وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر رات ہونے سے قبل اس طرف نکل آئی تو مجھے کشتی کو نہ پا کر سمجھ جائے گی کہ میں چلا گیا ہوں۔ بیوقوف لڑکی، میں کہاں اس مصیبت کو ساتھ لیے پھروں گا؟ میرا ساتھ کہاں تک دے سکے گی؟ اس نے کشتی پانی میں دھکیلی اور اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ اس کے حلق سے پرمسرت کہکا نکل گیا تھا۔ اپنی شرارت پر وہ بہت خوش تھا۔ اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، کہیں سداشی تو نظر نہیں آ رہی۔ کشتی بہاؤ پر چل پڑی اور آن کی آن میں کنارے سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ دفتن اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی نگاہ دریا سے کچھ فاصلے پر موجود ایک ٹیلے کی طرف اٹھ گئی اور اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ سداشی ٹیلے پر خاموش کھڑی ہوئی تھی، اس کا رخ کشتی کی طرف تھا۔ تو یہ کتیا میری نگرانی کر رہی تھی، اس سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اس کا موڈ نہ جانے کیوں خراب ہو گیا، اور اب مر جاؤ اس جنگل میں تنہا۔ جو کرنا کہ تو بھی کسی غار میں داخل ہو کر چٹان سے اس کا منہ بند کر لینا۔ اس نے چیخ کر ہنس پڑا، لیکن نہ جانے کیوں اسے خود ہی یہاں سے اچھی نہ لگی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی۔ مرتی ہے تو مر جائے، میں کیا کروں؟ اس نے دانت پیس کر سوچا، لیکن ذہن کچھ خراب ہو گیا تھا۔ یاتان بروما کا چہرہ نگاہوں میں ابھر آیا۔ اس نے رخ بدل لیا اور چیخ کر بولا، میں کیا کروں؟ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن وہ زندہ رہنا چاہتی ہے۔ ان پہاڑوں میں تنہا مر جائے گی، کوئی کشتی بھی نہیں بنا سکتی، درخت کیسے کاٹے گی؟ کلہاڑی بھی تو نہیں ہے اس کے پاس۔ اوہ، وہ سر کے بال نوچنے لگا۔ بوڑھے ذلیل، تو جہنمی ہے، تو نے یہ بلا میرے سر لگائی۔ کیا کروں اب؟ صاف کہہ دوں گا اس سے، جو کروں گا جو پہلی آبادی نظر آئی اسی میں چھوڑ دوں گا۔ ہاں بس اس سے زیادہ مدد نہیں کر سکتا اس کی، بس اتنی مدد کروں گا۔ اس ذلیل کتیا خاموش کھڑی ہے، اس سے درخواست بھی نہیں کرتی۔ اس سے رونا چاہیے تھا، گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ بے اختیار اس کے ہاتھ چپوں کی طرف بڑھ گئے اور پھر کشتی مخالف سمت چلنے لگی۔ وہ کنارے کی طرف واپس جا رہا تھا اور اس کی نگاہ ٹیلے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ دفتن اس نے سداشی کو ٹیلے پر دوڑتے دیکھا۔ وہ نیچے اتر رہی تھی۔ جو ہی کشتی کنارے سے لگی وہ دوڑتی وہاں پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ شیران اسے گھور رہا تھا، وہ رک گئی۔ یوں لگا جیسے اس کے بدن کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نیم بے ہوشی کسی کیفیت تھی۔ وہ گدی، اب وہاں کیوں کھڑی ہے؟ آجا مصیبت، شیران نے دانت پیس کر کہا اور وہ ہنس پڑی۔ اس نے کشتی کی طرف چھلانگ لگا دی اور کشتی میں پہنچ گئی۔ شیران، وہ آہستہ سے بولی، کوئی بکواس نہیں سنوں گا، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ شیران نے غراتے ہوئے کہا اور کشتی کو پھر بہاؤ پر ڈال دیا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی، پھر سداشی نے دوبارہ اسے آواز دی۔ اسے دیکھنے لگا۔ تم پہاڑوں کے باسی ہو؟ اس نے کہا۔ آگے بگ، شیران بولا۔ کیا قبیلوں کے رہنے والے انسانوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ آگے بول، آگے، میری بات کا جواب دو۔ میں کچھ نہیں جانتا، اس نے کہا۔ انسانی رشتوں کو بھی نہیں؟ میرا کسی انسان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، تم خاموش نہیں رہ سکتی۔ شیران ایک دم جھلا گیا۔ صرف ایک بات کہہ کر میں خاموش ہو جاؤں گی؟ ہم نے تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، تم ہمارے مہمان بنے، ہم نے تمہیں اپنی آنکھوں پر بٹھایا، جو بھی بن پڑا ہماری خدمت کی۔ میں نے تمہیں وہ زبان سکھائی جو تمہیں آئندہ زندگی میں تمہارے کام آئے گی۔ اس طرح ہم نے تمہارے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، تم بھی میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو، نرم روی اختیار کرو، میں تمہارے مہمان ہوں، سداشی نے کہا۔ شیران نے رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اس کے بعد سداشی واقعی خاموش ہو گئی۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ تند و تیز دریا کشتی کو بہائے لے جا رہا تھا۔ اب تک انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ شام کے دھندلکے پھیلتے جا رہے تھے۔ دریا کا پاٹ کافی چوڑا تھا اور اس کے کنارے پر جنگل اب دھند میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ کشتی خوب مضبوط ہو گئی تھی۔ شیران کے طاقتور ہاتھوں نے اسے خوب مضبوط کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اتنی کشادہ تھی کہ وہ دونوں بآسانی اس میں آرام کر سکتے تھے۔ سداشی اپنی جگہ سے اٹھی اور کشتی کے دوسرے حصے میں پہنچ گئی۔ اس نے کھالیں اکٹھی کی اور انہیں بستر کی شکل میں بچھا لیا۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔
اس گفتگو کے بعد شیران نے اور کوئی بات نہیں کی تھی، بس اب وہ جھنجھلایا ہوا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا سداشی ٹھیک کہتی ہے، وہ حادثات کے تحت تنہا ہو گئی تھی، اسے وہاں سے نکال لانا اس کا فرض تھا، اس نے پورا کر دیا ہے، آخری فرض یہ ہے کہ اسے کسی آبادی میں پہنچا دے، بس اس سے زیادہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جھلانے سے کیا فائدہ، اچھا ہے اس کی جان بچ جائے گی، ورنہ ان جنگلوں میں چند روز کے بعد وہ مر جاتی۔ معزز سامعین حضرات، ہمالیہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے، دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔